बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जवाद चिश्ती की तरफ से उम्मत मुस्लिमा को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को और ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वालों को ढेर सारी दुआएं और सलाम। नाज़रीन, आज तर्जुमा कुरान के हवाले से आपके साथ सूरह बकरा की आयत नंबर 25, 26 और 27 शेयर करने जा रहे हैं। मुख्तसर सा बेहतरीन सा इसमें तज़किरा होगा। इससे पहले हमने जो आयत आपके साथ शेयर की थी, पढ़ी थी और साथ साथ तर्जुमा और मुख्तसर सी तफसीर वो आपके साथ जो शेयर हुई, उसमें ख़ास तौर पर जो कुफ़ार को चैलेंज दिया गया, अल्लाह ताला की तरफ से चैलेंज था कि कुरान पाक की कोई एक सूरत जैसी सूरत ला कर दिखाओ या इस जैसी सूरतें ला कर दिखाओ अगर तुम सच हो। एक तो ये चैलेंज, इसके बारे में हमने तफसील से तज़किरा किया और इसके साथ जो मुशरिकीन को, कुफ़ार को, अल्लाह के अहकामात के इनकार करने वालों को सज़ा का हुक्म है, उसके बारे में थोड़ा सा तज़किरा हुआ। अब इन आयत में जो हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आपसे गुजारिश है मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस पैगाम को ख़ास तौर पर दूसरों तक लाजमी पहुँचाइएगा। अगर तो आप शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर आप कुरान पाक को समझ कर और सही मानों में लेकर चलेंगे तो आपको हिदायत मिलेगी, वरना अल्लाह माफ़ फरमाए हमें इसी से ही, अगर हम अपने अंदर कोई ना कोई नेगेटिव सोच रखते हैं तो नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इसे हम पढ़कर गुमराह भी हो सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने आज जो आपके साथ आयत शेयर होंगी उसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह इस चीज़ का तज़किरा फरमाया है। इसमें दो हमारे अहम टॉपिक हैं जो आज हम आयत भी पढ़ेंगे। ख़ास तौर पर एक आयत नंबर 25 जिसमें जन्नती औरतों का, बीवियों का तज़किरा है, उसके बारे में जो यहाँ पे ज़मीन पर होने वाले शख्स के बारे में हालात जानकर उनको खबर होगी जन्नत में, इसके हवाले से उनकी समात पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात पर इनकार करने वालों के हवाले से, और इसके अलावा जो हम आगे तज़किरा करेंगे साथ मैंने जैसा कि आपको बताया कि आयत नंबर 26 और 27 जो लोग कुरान पाक को पढ़कर भी गुमराह हो सकते हैं, लिहाजा आप मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं हम आयत नंबर 25 से। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम हिदायत पाने वालों में से होंगे और अल्लाह ताला हमें तमाम किस्म की गुमराही से महफूज फरमाए। आयत शुरू करते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 25। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तर्जुमा इसका शुरू करते हैं, नाज़रीन समाअत फरमाइएगा। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, वबश्शिरिल्लज़ीना उन लोगों को बिशारत दे दीजिए। यहाँ पे हम अपने अकीदे की भी इस्लाह करते चलेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को बिशारत दीजिए। कौन लोग? जो ईमान लाए, वअमिलुस्सॉलिहात और जिन्होंने अच्छे अमाल किए ना, ये उनके बारे में तज़किरा हुआ और अच्छे अमाल करते रहे। वअमिलुस्सॉलिहात अन्ना लहुम जन्नात, किस चीज़ की अब बिशारत दीजिए कि उनके लिए जन्नती बागात होंगे। अन्ना लहुम जन्नात तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे नहरें बहती हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे आप एक वाज़ेह बात सुनते चलिएगा जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, बिशारत दे दीजिए। मुख्तसर सा तज़किरा करके आगे चलेंगे क्योंकि आगे भी हमने फिर मुख्तसर वीडियो का ख्याल रखते हुए चलना है। यहाँ पे वबश्शिरिल्लज़ीना अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है आप बिशारत दे दीजिए। कुछ लोग ये एतराज़ उठाते हैं ना कि जी डायरेक्ट हम अल्लाह से मांगें, बेशक अल्लाह से मांगना चाहिए डायरेक्ट, लेकिन इस चीज़ का हम भी इनकार नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला भी तो डायरेक्ट लोगों से फरमा सकता था, या अय्युहन नास, ठीक है, या अय्युहन नास अल्लाह ताला फरमा सकता था, जिस तरह पूरे कुरान पाक में काफ़ी जगह फरमाई। यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू? तो बात इस चीज़ को वाज़ेह करती है, अल्लाह ताला का कलाम वाज़ेह करता है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अता से किसी को कोई बिशारत दे रहे हैं, कोई खबर दे रहे हैं, इल्म गैब की खबर दे रहे हैं,
یا کسی بھی قسم کی بشارت دے رہے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے دے رہے ہیں، اور اس چیز پہ ہم کسی بھی مسلمان پہ یہ فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ وہ مشرک ہے، نعوذ باللہ کافر ہے، کیونکہ اس بنیاد پر کہ جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگتا ہے یا کرتا ہے۔ وبشر الذین، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا آپ ان کو بشارت دے دیجئے، حالانکہ اللہ چاہتا تو یہاں پہ قرآن پاک کی جس طرح باقی آیات میں نازل فرمائی ہے فرما سکتا تھا یہاں پہ۔ اب یہاں پہ آپ نے یہ مختصر سا تذکرہ سنا، آگے جو میں نے آیت پڑھی نا 26-27، جس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ اس کو پڑھ کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ گمراہ کیسے ہوتے ہیں وہ آگے چل کے آپ کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم نے کسی بھی مکتبہ فکر سے یاد رکھیے گا، ہمارا کوئی ذاتی طور پر رنجش یا ہمارے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہوتی ہے، حق سچ کی بات کرنی ہے۔ اگر آپ کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس پر ایمان رکھ کر حق پر چلیں گے تو آپ سنتے رہیے گا، ادروائز آپ سکپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا کام ہے سیدھی اور سچ بات کرنا، ہاں کوئی اگر قرآن و حدیث سے بات ہٹے تو آپ مینشن کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا، آپ خبر دیجئے ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے جنت ہے۔ یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی انہیں وہاں کا کوئی پھل کھانے کو دیا جائے، قالوا کہتے ہیں، هذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہتے ہیں یا کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، یعنی کہ جو جس طرح کے دنیا میں پھل دیے گئے اسی طرح کے اسی کے ساتھ کے ملتے جلتے پھل ہوں گے۔ لیکن آگے کے ساتھ یہ تذکرہ مفسرین اکرام بھی لکھا ہے اور تراجم مختصر تفاسیر کرنے والے علماء نے بھی، کہ جو بھی پھل دیے جائیں گے مختلف طرح کے، جب بھی انسان پھل کھائے گا ہر بار اس کا ایک نیا ذائقہ اور نیا ٹیسٹ ہوگا۔ یہ بات آگے تفصیل میں چلی جاتی ہے۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنیے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور وہ وہاں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ رہیں گے سے مراد ناظرین کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا، تو لوگ اس زندگی کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے، اس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ کچھ اور ہمیں اس بات کی وضاحت بھی ملتی ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یا حی یا قیوم ہم ورد کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور جب ہم قرآن پاک پڑھتے تو ہم کچھ آیات اس میں سے لے لیتے ہیں، کچھ کو ہم سکپ کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے قرآن پاک کے ساتھ بھی اور اپنے ایمان کے ساتھ بھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات تو اللہ ہے، یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کا ہمیشہ رہنا اللہ کی عطا سے ہوگا، اور اللہ کا ہمیشہ رہنا وہ ذاتی ہے، اللہ کا کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، وہ ایسی چیز کہ اللہ ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ کو کسی نے نعوذ باللہ عطا کیا ہو یا دیا ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنین کو عطا کی ہے، عطا کرے گا آگے ہمیشہ والی زندگی جس میں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ یہ آپ بات واضح سمجھتے جائیے گا۔ قرآن پاک پڑھنے کا ہمارا مقصد بھی یہ ہم اس کو واضح طور پر سنتے چلے جائیں۔ یہاں پہ جنت کے بارے میں جو تذکرہ حدیث کچھ جو موجود ہیں، کوئی ایک دو میں ان کے بارے میں آپ سے تذکرہ کرتا چلوں گا۔ تو جنت کے بارے میں تذکرہ جب ہوا، ابن ابی دنیا سے میں حوالہ دے رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس روایت کے، جنت کی زمین سفید ہے، وہاں کھلے میدانوں میں کافور کے ٹیلے ہیں جن کے آس پاس کستوری کی ریت پھیلی ہوئی ہے، وہاں نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو اس کا حسن پہلے سے بڑھ چکا ہوگا، بیوی کہے گی میں آپ سے پہلے بھی محبت کرتی تھی، اب پہلے سے زیادہ کرتی ہوں، حدیث پاک کے الفاظ۔ اسی طرح جنت کے بارے میں کافی زیادہ ارشادات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو آگے ناظرین چلتے ہیں، کیونکہ مختصر سی ہم نے ویڈیو رکھنی ہے، کوشش کریں گے آپ ویڈیو کو لازمی دیکھتے رہیے گا۔ آیت نمبر 25 کے تحت یہاں پہ ایک اور تذکرہ ملتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے وہ آپ سنتے چلیے گا۔ اچھا، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین میں کھودی ہوئی اور گہری ہوں گی؟ نہیں، وہ سطح زمین کے اوپر چل رہی ہیں، ان کے دائیں بائیں کے خیمے ہیں جن کی زمین مہکتی کستوری ہے۔ یہ حدیث کا آپ کو میں نے تذکرہ دیا مختصر جنت کے حوالے سے، اور یہاں پہ
ایک اور جو کچھ سوال ہے میں آپ کو تذکرہ کرتا چلتا ہوں جنت کے حوالے سے. جب بیویوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہاں پہ کچھ سوالات ہوتے ہیں. ایک حدیث پاک وہ سنتے چلیے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اہل جنت جب اپنی بیویوں سے جمع کریں گے تو وہ پھر کنواری ہو جائیں گی کیونکہ وہ ہمیشہ جوان رہیں گی. اور حدیث میں ہے کہ جنتی بیوی کے حسن و جمال کا یہ عالم ہوگا کہ اس کی پنڈلی یعنی اس کا جو پاؤں والا حصہ ہے اوپر کا, جس طرح پنڈلی ہے, اس کی ہڈی کا گدا نظر آئے گا اور ان کے مابین کبھی جھگڑا نہ ہوگا. وہ صبح شام اللہ کا ذکر کریں گی, یعنی اتنی خوبصورت اور اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہوگی ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور تذکرہ جنتی عورت کے حوالے سے جو آپ نے یہ تو سنا. اس کے بعد جو میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ جو جنت کی حور ہوگی, جنت کی حوریں ہوں گی یا جنہیں اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے ان کی بیویاں بنائے گا, ان کے حوالے سے وہ کیا ہے آپ سنیے گا ذرا. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت پر اعتراض کرنے کا بھی جواب ملتا ہے. اچھا, یہاں پہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ناحق ستاتی ہے تو اس کی جنتی بیوی جو کہ حور عین ہے کہتی ہے, جنتی بیوی ٹھیک ہے, حور عین کہتی ہے, اللہ تعالیٰ مارے اسے, اللہ تمہیں مارے اسے نہ ستاؤ, یہ تمہارے پاس چند دن کا مہمان ہے, ان قریب یہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے. اچھا, یہاں پہ مفسرین اکرام نے لکھا کہ جنتی عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے منتظر بیٹھی ہیں اور انہیں ان کے احوال کا بھی علم ہے. یہ کہاں پہ ہیں؟ اور یہ جو جنتی بیویاں ہیں, جنتی حوریں ہیں, یہ تو جنت میں بیٹھی ہیں, دنیا کا حال یہ دیکھ رہی ہیں, سن رہی ہیں, ان کو پتہ چلے, ان کو خبر ہو رہی ہے. تو کیسے وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنے پیارے آقا, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ وہ یہ سن سکتے ہیں, وہ یہ نہیں سن سکتے. ناظرین, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فرمان ہے, یہ اپنی طرف سے کوئی ہماری باتیں نہیں, ہم انہی کے جو فرامین ہیں وہ لے کر آگے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون آپ کو کس طرف لے کر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مختصر آپ کو عقیدے کے حوالے سے بھی اور جو صحیح بات, اوتھینٹک بات, ہم اس کو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہوئے چلتے ہیں. یہ یہاں پہ آپ نے تذکرہ فرمایا. تو باقی جو اس حوالے سے, کیونکہ بہت سی ایک تفصیل ایک لمبی اس میں آ جاتی ہے, ظاہر سی بات ہے تذکرہ کریں تو وہ ہمیں بہت تفصیل میں جانا پڑے گا. یہاں پہ ہمارا مقصد یہ کہ مختصر آپ کے ساتھ تذکرہ ہوتا چلے. تو باقی نیکسٹ ہم آیت کی طرف چلتے ہیں اور اس میں جو عقیدہ ہے خاص طور پہ یاد رکھیے گا, جس کا کفار اور مشرکین کے حوالے سے جو ان کے اوپر آیات نازل ہوئیں, وہی آیت اٹھا کر امت مسلمہ میں گمراہی پھیلانے والے لوگ کون ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کیسے وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک سے اس قرآن پاک کو پڑھ کر ہی اس سے گمراہی لیتے ہیں, کامیابی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمائی, یہ ہم سنتے ہیں. اب آپ سماعت فرمائیے گا. اب آیت نمبر ہم نے جو 25 ہے مکمل کی ہے, آیت نمبر 26 یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو آیت نمبر 26 آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں. ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين وما يضل به الا الفاسقين. یہ میں نے بار بار کیوں پڑھا ہے, میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں, آپ سنیے گا, سماعت فرمائیے گا کہ کس وجہ سے میں نے بار بار پڑھا ہے. ترجمہ کرتے ہیں ناظرین, ترجمہ سنتے ہیں. ان اللہ لا یستحی, بے شک اللہ اس سے آر نہیں رکھتا, ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها, کہ کوئی بھی مثال بیان کرے خواہ مچھر کی یا اس سے بڑی چیز کی. فاما الذین آمنوا, تو جو لوگ ایمان لائے, فاما الذین آمنوا, تو جو لوگ ایمان لائے, فیعلمون, وہ جانتے ہیں, انہ الحق من ربہم, کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. واما الذین کفروا, اور جو کافر ہیں, فیقولون, وہ کہتے ہیں, ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے. یضل بہ کثیر, اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے, یعنی کہ وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں. کس وجہ سے اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ میں آپ کو آگے اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یضل بہ کثیرا,
یہ اس لفظ پہ آپ نے غور کرنا ہے، اللہ اس کے سبب بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ اس سے بد کرداروں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جو بد کردار ہیں، جن کے اندر کا جو غلاظت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں اندر کا گند جو بھرا ہوتا ہے، اس کو اللہ پہچانتا ہے، جانتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کیسے گمراہ کر دیتا ہے؟ اس طرح گمراہ کر دیتا ہے کہ ان کو کبھی بھی اولیاء اللہ کی شان میں جو آیات ہیں قرآن پاک میں وہ نظر نہیں آتی ہیں، ایسوں کو اللہ کی جو عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں ہیں وہ نظر نہیں آتی ہیں۔ کبھی نبی پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی وہ صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی اہل بیت پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی وہ اللہ والوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شان کی آیات یہاں پہ قرآن پاک میں نازل ہوتی ہیں، وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ قرآن ان کے لیے نازل ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح یاد رکھے گا، ایسے لوگ جن کو اولیاء اللہ کی جو شان میں آیات نازل ہوئی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، میں ان کی بات کروں، ایسے نہیں جو خرافات کروا رہے ہوں یا ڈھول دھماکے یہ وہ درباروں پر چل رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ یاد رکھیے گا، کوئی ایسا بندہ آپ کو ملے، اس سے آپ نے یہ سوال ضرور پوچھنا کہ اللہ کے دوستوں کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں ہمیں آیات سنا دیجئے قرآن پاک میں سے۔ اگر وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیں تو سمجھ لیجئے گا، اس کا ترجمہ کر کے سنا دیں اور شان بیان کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، تو سمجھ جائیے گا وہ ہدایت پا چکے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایسا ملے جس کو یہ آیات ہی یاد نہ ہو، وہ کہے جی مجھے نہیں آتے، مجھے نہیں پتہ اس چیز کا، اور اس سے باقی شرک بدعت والے سارے فتوے یاد ہوں اور ساری آیات وہ اٹھا کر جو کفار پہ نازل ہوئی وہ چشمہ کرے مسلمانوں پر، تو سمجھ جائیے گا کہ وہ کون ہے۔ اب یہاں پہ ناظرین، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب کفار نے اعتراض کیا کس چیز پہ، میں آپ کو اس کا تذکرہ کرتا چلتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے بتوں کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی، یہ آیت اتاری، کون سی؟ سورہ حج کی آیت نمبر 73 ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، آیت نمبر 73 سورہ حج، جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، کفار کے بارے میں اور ان کے بتوں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، کیا آیت نازل ہوئی وہ آپ مزید پڑھ لیجئے گا، اس کو ترجمہ مختصر بتاتا ہوں۔ اگر بتوں سے مکھی کچھ چھین لے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے اوپر سے تو مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، یہ تمہیں کیا نفع نقصان دیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بت کے بارے میں آیت نازل کی ہے، اور استغفر نعوذ باللہ، یہ ایسے لوگ بدبخت ہیں کہ جو اس آیت کو اٹھا کے اولیاء اللہ پر یا مسلمانوں پر یا مومنین پر چشمہ کر دیتے ہیں اور ان کو کافر و مشرک قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو گرفت ضرور کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے۔ یاد رکھیے گا، ایسے لوگ جو درباروں کے نام پہ، جو اولیاء اللہ کے نام پہ، مزارات کے نام پہ خرافات کرتے ہیں، ناچ گانے میلے ٹھیلے تماشے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، قبروں پر جا کر شور شرابے ہلڑ بازی کرتے ہیں، ایسوں کا بھی آپ نے رد کرنا ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے آپ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے اندر کوئی اس کی تفریق نہیں ہے کہ اللہ والوں کے جا کے آپ اس طرح کے تماشے کریں تو ہم اس کو کہیں گے جی یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی ایسے لوگ جو اسی کی آڑ میں اولیاء اللہ کے اوپر جو بتوں والی آیت ہے وہ چشمہ کر دیتے ہیں، آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے اندر تفریق ڈال رہے ہیں، امت مسلمہ میں لڑائی کروا رہے ہیں، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھو، یہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، مشرکین مکہ نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے کلام میں اللہ مکھیوں اور مکڑیوں کا ذکر کرتا ہے، بھلا اللہ کو ایسی چیزیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یہ آیت تب نازل ہوئی۔ اسی طرح جب کفار بتوں کو اللہ کے مد مقابل لا کر ان کو پوجنا شروع کر دیتے، بتوں کو ان سے مدد مانگنا شروع کر دیتے، تو ناظرین بتوں کے بارے میں آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ وہ تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور خود سے بکھی تک نہیں اڑا سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کچھ تو شعور آنا چاہیے کہ وہ آیات اٹھا کر اولیاء اللہ پر چشمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی یہ مزار والے جو نا اپنے اوپر سے مکھی نہیں اٹھا سکتے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کتنا بڑا گناہ وہ کر رہے ہیں۔ قرآنی آیات جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی وہی آیت اٹھا کر اولیاء اللہ پر چشمہ کرنا شروع کر دی۔ یہ آپ نے تذکرہ سنا اس آیت کا، آیت نمبر 26 کا،
اور اللہ تعالیٰ آگے واضح ارشاد فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے اس کو پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کے سامنے آیتوں کے انبار لگا دے بندہ، لیکن وہ صرف بتوں والی آیت اٹھا کر اولیاء اللہ پر چشمہ کر رہا ہو، یا مسلمانوں پر یا مومنین پر کہ یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، تو سمجھ جائیے گا کہ وہ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہماری بات نہیں اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو آپ کو بھی اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے والا بھی گمراہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے وہ آیات اٹھائی ہیں جو اللہ کے دوستوں کے بارے میں، جو اللہ کے نبی کی شان کے بارے میں ہے، نبیوں کے اولیاء اللہ کے شان کے بارے میں، وہ اس نے اٹھا کر بتوں کے اس میں جو ہے نا اس میں مکس اپ سارا کر دیا کہ وہ آیت اس کو یاد نہیں رہی ہیں، لیکن جو بتوں کے بارے میں آیت نازل ہیں تو اس پہ اس نے آگے نبیوں پر، رسولوں پر چشمہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہاں پہ میں دوبارہ واضح کرتا چلوں کہ گمراہ کون ہے، گمراہی پانے والا کون ہے۔ جو قرآن پاک پڑھ کر گمراہ ہوگا وہ لوگ ہوں گے جو بتوں کے بارے میں اتری آیات، نازل آیات اولیاء اللہ پر، نبیوں پر، رسولوں پر چسپاں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ بات واضح رکھے گا، باقی میں نے حوالہ مکمل ایک تفصیل سے آپ کو دیا ہے، خدا کے لیے آپ ان چیزوں کو سمجھیں۔ آگے چلتے ہیں ہم، آگے اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 27 اس میں کیا ارشاد فرمایا ہے، پہلے آپ آیت سماعت فرمائیے۔ آیت نمبر 27 سورہ بقرہ، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ سنیے گا اس کا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جس چیز کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وَيَقْطَعُونَ یہ اسے توڑ دیتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، کیا کرتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ یہ اسے کاٹتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں، أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ، آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ناظرین کن کا تذکرہ ہوا ہے، الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میثاق وعدہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو آگے سے جواب ملا جو پاکیزہ روح ہیں، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ ہی ہمارا رب ہے، بے شک اللہ کو فرمایا تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو وہاں پہ جو وعدہ ہوا، یہاں پہ دنیا میں آ کے انہوں نے، جو کچھ لوگ گمراہ ہوئے ہیں، انہوں نے اس وعدے کو توڑا اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ یہاں پہ آپ کو جو میں نے مزید واضح کرنا تھا، پیچھے آیت آپ نے سنی، پچھلی آیت بھی، آیت نمبر 26، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، آخری جو حصہ، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اور ناظرین یہاں پہ میں پھر آپ سے آخر میں گزارش کرتا چلوں، آپ نے پھر غور کرنا ہے، قرآن پاک پڑھ پڑھ کر سنانے والے آپ کو گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے۔ کیسے گمراہ ہوں گے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آیات کے حوالے سے میں بتاتا چلوں گا، نشاندہی میں کرتا چلوں گا، جتنا مختصر سا ہو سکے گا کوشش کیجیے گا ان چیزوں کو آپ سوچیں سمجھیں۔ قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، نہ کہ ہمیں گمراہوں کے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور خود کلام پاک کا حصہ ہے، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں ان راستوں پر چلائے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کے راستے پر جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں، ان لوگوں کے راستے پر جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، نہ کہ ان کے جن پر اللہ کا غضب ہوا، یا جو شیاطین کے دوست ہیں، اولیاء الشیطان ہیں جو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اس چیز پہ غور کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ ہم نے ایک ہو کر رہنا ہے بحیثیت امت مسلمہ، ہم نے نہیں دیکھنا کہ کون ہمیں کیا کہہ رہا ہے، جو میں نے آپ کو مختصر سی باتیں کی اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ ہماری بنیاد لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام تر غلطیوں سے، خطاؤں سے محفوظ فرمائے، اگر ہم سے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ ہوتا تو اس کی معافی عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے آپ خلوص دل سے سنیں، کسی بھی مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ کا کوئی اعتراض ہو تو علمی حیثیت سے آپ اعتراض ضرور اٹھائیں، لیکن اس آڑ میں کسی بھی اللہ کے نبی کی، اللہ کے ولی کی، اللہ کے رسول کی، اولیاء اللہ کی کسی کی گستاخی و بے ادبی کرنے سے محفوظ رہیں۔ آپ لوگوں کو کیوں اس چیز سے دور کیا جا رہا ہے کہ جب آپ ان لوگوں سے دور ہوں گے، اولیاء اللہ سے، نبیوں سے، رسولوں سے،
بزرگوں سے روحانی تعلق سے جب آپ دور ہوں گے تب آپ کا ایمان یہ لوگ کمزور کریں گے، تو یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، تاریخ اسلام کا سلسلہ جاری ہے، اور اسلامی سیاست کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ ساتھ اٹیچ رہیے گا۔ کسی قسم کا مزید کوئی مشورہ کرنا ہو، ڈسکشن کرنی ہو، آپ ہمارے ساتھ نمبر پر رابطہ کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو، اگر آپ کہیں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اپنا ہم مکمل وقت دیں گے، لیکن اوتھینٹک طریقے سے، مستند طریقے سے قرآن و حدیث سے ہم جو بھی معاملات اس کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔